पुलिस किस तरह से अरमगान और ये शिराज तक पहुंचे और ये मार्शा शाहिद का क्या किरदार है? मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया अगवा का। पुलिस सुस्त रवि का शिकार थी जैसे होती है और बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से वावेला किया जाता रहा। फिर उन्होंने कहा कि उनको तावान के लिए जो है वो कॉल रिसीव हुई है। उसके बाद सीआईए पुलिस और मुकामी उनकी जो सेल बना हुआ है एक अगवा बराए तावान को डील करने के लिए वो इन्वॉल्व हुए और बाकायदा तौर पर इनकी निशानदही पर उसके करीबी दोस्त अरगमान की गिरफ्तारी के लिए उसके घर जब छापा मारा गया तो उसकी जानिब से पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जिसकी ज़द में आगे डीएसपी और एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। बैक ट्रैक किया गया कि अरमगान उस रोज कहां कहां गया था, उसका साथी जो शिराज था उससे भी सवालात किए जाते रहे, उससे तफ्तीश की जाती रही। फिर उसने दौरान तफ्तीश ये सारी बातों का बताया। 6 जनवरी को जब मुस्तफ़ा आमिर अरमगान को मिलने उसके घर आया तो उससे पहले तो इन्होंने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, लोहे के राडों के साथ उसको मारते रहे। मारने के बाद उसी की गाड़ी की डिग्गी में डाला और डिग्गी में ले जाकर, ये बलूचिस्तान का इलाका हब है, वहां पर वीराने में ले जाकर ना सिर्फ उसकी डिग्गी को खोला तो देखा कि उसके कुछ सांस चल रहे थे, फिर उसकी डिग्गी पर जो यहां से ये पेट्रोल लेकर गए हुए थे वो छिड़का और पेट्रोल छिड़कने के बाद अरगमान ने खुद अपने लाइटर की मदद से उस गाड़ी को आग लगाई और जलता हुआ उस गाड़ी को काफी देर तक ये देखते रहे और फिर वहां से बासानी फरार हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, चंद रोज पहले कराची में एक मुस्तफ़ा आमिर नमी नौजवान का एक होलनाक अंदाज में कत्ल होता है और आज उसके कत्ल की वारदात के हवाले से बड़े अहम इंकशाफ हुए हैं। उसकी वालदा के मुताबिक इस कत्ल में एक मार्शा शाहिद नामी एक खातून भी मुलव्विस है। अरमगान जो कि उसका करीबी दोस्त था और साथ एक लड़का शिराज जिन्होंने इसको कत्ल किया, लड़की का क्या किरदार था और वो नौजवान जो 5 तारीख से ही कत्ल हो चुका हुआ था, जिसकी लाश को डिग्गी में बंद करके गाड़ी को आग लगा के बलूचिस्तान के इलाके में छोड़ के आए थे, ये अहबाब किस तरह से पकड़े गए और तकरीबन 1.5 महीना गुजर जाने के बाद पुलिस को कैसे पता लगा और 1.5 महीना पुलिस क्या करती रही। मेरे साथ इस वक्त सलमान कुरैशी साहब मौजूद हैं। इस केस के हवाले से तमाम तर जो हकाइक हैं वो हमें इंशाल्लाह बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान भाई, बड़ा अजीबोगरीब वाकया है कि 5 जनवरी को एक नौजवान घर से गायब हो जाता है। उसके घर वालों को लग रहा था कि शायद कोई अगवा बराए तवान का मामला है और कुछ लोग बता रहे हैं कि इनको कॉल्स भी आई हैं। उसके बाद आगे बता रहे थे कि हमसे 2 करोड़ तवान मांग रहे हैं और इन्हें यही लग रहा था कि हमारा बच्चा जिंदा और हमसे तवान मांगा जा रहा है। पुलिस किस तरह से अरमगान और ये शिराज तक पहुंचे और ये मार्शा शाहिद का क्या किरदार है? देखें, ये बड़ा ही कराची में जो पोश इलाका है वहाँ पर एक लर्जा खेज कत्ल की वारदात हुई, जिसकी तफसीलात पहले तो ये सामने आई कि जब इस मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया अगवा का, उसके बाद पुलिस सुस्त रवि का शिकार थी जैसे होती है और बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से वावेला किया जाता रहा। फिर उन्होंने कहा कि उनको तावान के लिए जो है वो कॉल रिसीव हुई है। उसके बाद सीआईए पुलिस और मुकामी उनकी जो सेल बना हुआ है एक अगवा बराए तावान को डील करने के लिए वो इन्वॉल्व हुए और बाकायदा तौर पर इनकी निशानदही पर उसके करीबी दोस्त अरगमान की गिरफ्तारी के लिए उसके घर जब छापा मारा गया तो उसकी जानिब से पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जिसकी ज़द में आगे डीएसपी और एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया और पुलिस ने फिर भरपूर कार्रवाई की, मजीद नफरी को तलब किया और वहां से न सिर्फ लोगों को हिरासत में लिया बल्कि वहां से जो असलहा था एक बड़ी तादाद में, एक खेप थी असलहे की, वो भी वहां से बरामद की। हजारों की तादाद में गोलियां बरामद की गई, राइफलें बरामद की गई और 60 के करीब लैपटॉप भी उसी घर से बरामद हुए। जो उसका बंगला था, जो डिफेंस के पोश इलाका में रिहाइश पजीर था, उसके बारे में लोग बताते हैं कि वो 30 से 40 गनमैन और लग्जरी गाड़ियां लेकर घूमा करता था। अरमगान और वो इसके अलावा मंशियात के उसके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज थे कराची के ही 2 थानों में और भत्ता वसूली का भी एक मुकदमा दर्ज था। इसके अलावा और भी ऐसे मुकदमा दर्ज थे और ये 6ठा मुकदमा था जो उसके खिलाफ अगवा का दर्ज हुआ था। तब तो वो बच निकला, फरार हो गया। फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब अदालत में पेश किया गया तो काबिल अफसोस बात यह थी कि उसका रिमांड नहीं दिया गया, उसे जुडिशियल कर दिया गया और जिस पर पुलिस को यह भी नहीं पता था कि कत्ल किसने किया या क्या मामला था। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। उससे इन्वेस्टिगेशन में इसने इतराफ जुर्म भी कर लिया और इसने बताया कि मुस्तफा आमिर को इसने
قتل کر دیا اور کراچی کے علاقہ میں اسے پھینک دیا. لیکن پولیس نے تب ایک غفلت برتی. پولیس نے بروقت طور پر اس کو وہاں پر موقع پر لے جا کر نہ ہی وہ لاش برآمد کی اور نہ ہی اس کی تصدیق کی. پولیس کو یہی معلوم تھا کہ اس کا ریمانڈ ملے گا اور سکون سے جو ہے وہ تفتیش کریں گے. لیکن ریمانڈ نہیں ملا, جوڈیشل کر دیا گیا. پولیس کو اپنی پڑ گئی. اعلیٰ پولیس حکام جو ہے انہوں نے بھی سر جوڑ لی اور آئی جی سندھ نے باقاعدہ طور پر اس پر ایس ایچ او جو متعلقہ ایس ایچ او تھا اس کو بھی معطل کر دیا اور باقی انویسٹیگیشن کرنے والی ٹیموں کو بھی اس حوالے سے معطل کر دیا. اور سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے پھر ایک پوری اس کا بیک ٹریک کیا گیا کہ ارمغان اس روز کہاں کہاں گیا تھا. اس کا ساتھی جو شراز تھا اس سے بھی سوالات کیے جاتے رہے, اس سے تفتیش کی جاتی رہی. پھر اس نے دوران تفتیش یہ ساری باتوں کا بتایا کہ یہ سارا معاملہ اس طرح سے ہوا کہ اس روز 6 جنوری کو جب مصطفیٰ عامر ارمغان کو ملنے اس کے گھر آیا تو اس سے پہلے تو انہوں نے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا, لوہے کے راڈوں کے ساتھ اس کو مارتے رہے. مارنے کے بعد اس کو اسی کی گاڑی کی ڈگی میں ڈالا اور ڈگی میں لے جا کر, یہ بلوچستان کا علاقہ ہب ہے, وہاں پر ویرانے میں لے جا کر نہ صرف اس کی ڈگی کو کھولا تو دیکھا کہ اس کے کچھ سانس چل رہے تھے, پھر اس کی ڈگی پر جو یہاں سے یہ پیٹرول لے کر گئے ہوئے تھے وہ چھڑکا, اور پیٹرول چھڑکنے کے بعد ارغمان نے خود اپنے لائٹر کی مدد سے اس گاڑی کو آگ لگائی اور جلتا ہوا اس گاڑی کو کافی دیر تک یہ دیکھتے رہے اور پھر وہاں سے بآسانی فرار ہو گئے. اور فرار ہونے کے بعد جب پولیس چھاپا مارنے کے لیے آئی تو پھر انہوں نے پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے. پہلے تو پولیس جو ہے وہ اس حوالے سے سست روی کا شکار تھی, لیکن جب میڈیا بھی انوالو ہوا اور اعلیٰ حکام کے کانوں پر پھر جوں ریکی اور پتہ لگا انہیں کہ یہ اتنا بڑا افسانہ ہو گیا, ایک واقعہ ہو گیا, ایک ماں جو ہے وہ داد رسی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کراچی اور سندھ کے علاقہ میں ایک وڈیرا کلچر ہے یا پیسے والوں کا کلچر ہے, وہاں پر پیسوں کی مدد سے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. آج سے پہلے بھی بہت سے ہم ایسے کیسز دیکھ چکے ہیں. ایک بات بتائیں کہ جب میں نے سنا کہ جو ٹیم گرفتار کرنے کی ان کے اوپر حملہ کیا گیا, پھر بتایا جا رہا ہے کہ ریمانڈ نہیں مل سکا. پھر آج وہ ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے جس میں بتا رہے ہیں کہ شاید ارمغان کے والد ہیں وہ جج کے کمرے میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہاں پہ پولیس کے ساتھ لڑائی ہوئی. کیا یہ کوئی بہت طاقتور پارٹی ہے, کیا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں پیسوں والی پارٹی ہے اور پیسے کس طرح سے کمائے گئے ہیں. جو 5 مقدمات اس کا کرمنل ریکارڈ ارمغان کا سامنے آیا ہے اس میں یہی ہے کہ وہ بتا لینے کی بھی کوشش کرتا رہا, پھر منشیات فروشی کے اس پر مقدمات درج ہے. اس کے علاوہ وہ ایک غیر قانونی طور پر کال سینٹر چلاتا تھا, اس میں آپ کو پتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے فراڈ بھی ہو جاتے ہیں اور اسلحے کی کھیپ بھی تھی. اسلحے کی کھیپ بھی تھی. وہ باقاعدہ طور پر ایک گینگسٹر بننے کا شوقین ایک نوجوان تھا. ارمغان کی عمر وہ نوجوان ہی ہے لیکن وہ مصطفیٰ عامر سے بڑا ہے. اس کی عمر جو ہے وہ 30 یا 31 سال کے قریب ہے, لیکن وہ دیکھنے میں ینگ اور لڑکا ہی لگتا تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی والدہ نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ یہ قتل کی واردات کے پیچھے اصل جو حقائق ہیں وہ کیا ہے. یہی مارشا شاہد نامی لڑکی کا کردار ہے. میں سلمان بھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان دونوں کی آپس میں لڑائی کی وجہ کیا تھی, کیا کیونکہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ایک ANF کا کیس تھا, کیا یہ منشیات وجہ بنی, کوئی پیسوں کا لین دین وجہ بنی, یا وہ جو لڑکی مارشا شاہد ہے وہ کوئی مسئلہ کھڑا کر گئی؟ اب اس کیس کی طرف چلتے ہیں. جو مارشا شاہد نامی لڑکی ہے نیو ایئر کو پارٹی میں تھے. اچھا, یہ ایک پارٹی کر رہے تھے مشترکہ طور پر, وہاں پہ مارشا شاہد کی وجہ سے ارمغان اور مصطفیٰ عامر کا جھگڑا ہو جاتا ہے. اچھا, اور وہ جھگڑا ہاتھا پائی تک جا پہنچتا ہے. اس کے بعد ان دونوں کے درمیان صلح بھی ہو جاتی ہے. شراز نامی لڑکا بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے جو اس قتل میں بھی ملوث ہے اور وہ گرفتار بھی ہوا ہے. وہ کہانی پھر سناتا ہے کہ ان کا جب جھگڑا ہو جاتا ہے تبھی سے دل میں نفرتیں بیٹھ جاتی ہیں. اس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ یہ جو مقتول تھا مصطفیٰ عامر, اس نے ایک میسج کیا اپنے ایک دوست یا بھائی جو بھی رافع نامی لڑکے کو کہ رافع بھائی اب جم میں ہے, میں اس کی طرف جا رہا ہوں اور میں اپنے طریقے سے اب اس کو دیکھوں گا. وہ یہی تھا, وہ اس کی طرف گیا. وہ پہلے سے تیاری میں بیٹھا ہوا تھا, اس کے دل میں بھی تھا کہ اس نے بھی کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی والدہ بتاتی ہے کہ جو مارشا شاہد نامی لڑکی ہے 4 سال سے مصطفیٰ عامر کا اس کے ساتھ تعلق تھا اور وہ اسے قتل کی دھمکیاں بھی پہلے متعدد بار دے چکی ہے اور نشہ بھی کرتی تھی. مطلب نشے سے مراد یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ
پارٹی گرل تھی وہ، یہ پارٹی بوائز تھے، اور اس طرح پارٹی کا یہ جھگڑا ہوا. ہم نے دیکھا ہوگا، آپ نے پہلے اسلام آباد میں ایک اس طرح کا کیس سامنے آیا. ایک لاہور میں ایک ایس ایس پی تھے، وہ بھی پارٹیز کرتے تھے، اور مفخر الدین جنہوں نے اپنے ایک دوست قانون دان کو نہ صرف قتل کیا تھا پارٹی اور لڑکی کی وجہ سے، ان کی لاش بھی تیزاب میں جلا دی تھی ان کی لاش باقاعدہ طور پر. آج تک ان کی لاش کا کوئی بھی حصہ بھی نہیں مل سکا. تو اس طرح یہ لوگ جو نشے کے عادی ہوتے ہیں، یہ جنونی ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور خاص طور پر یہ سفاک بن جاتے ہیں. یہ بھی سفاکیت والا معاملہ کیا کہ اس نے اپنے دوست کو جلا ہی دیا، اس کی ہی گاڑی کی ڈگی میں رکھ کر اسے آگ لگا دی. تو یہ سارے معاملے میں اس کی والدہ کہتی ہے کہ مارشا شاہد نامی لڑکی بھی ملوث ہے، جو اس قتل کی واردات کے بعد سے بیرون ملک فرار ہو چکی ہے. اب تک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وہ کیس کی باقاعدہ طور پر تفتیش بھی کر رہے ہیں. کچھ حد تک حقائق بھی سامنے آ گئے. پہلے تو لاش ہی ملنا ایک معمہ بن چکی تھی، لیکن لاش بھی مل گئی، جلی ہوئی گاڑی بھی برآمد ہو گئی، اور اس کے اندر سے جلی ہوئی لاش بھی مل چکی ہے. اب مزید جو ہے اس کیس کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور اعلیٰ حکام جو سندھ میں نوٹسز بھی لے لیے گئے ہیں، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس کیس کی تفتیش کو تیز کیا جائے، اور تمام حقائق منظر عام پر بھی لائے جائیں، اور اس ملزم کو قرار واقعہ سزا بھی دلوائی جائے. لیکن ایک بات جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بااثر ہے، اب وہ شخص کی ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں اس ملزم ارمغان کا والد جو ہے وہ ایک پولیس والے کے ساتھ باقاعدہ طور پر ہاتھا پائی تک کر رہا ہے، گالیاں تک نکال رہا ہے، اور اس سے کہہ رہا ہے کہ مجھے مار. اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل دکھائی دے رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں، تینوں 1 روپیہ نہیں دوں گا، ہاں میں اس مقتول کی والدہ کو ضرور دوں گا. کہ انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ پیسے دے کر اس کیس کو ختم کر دیں گے. قصاص دے کے وہ چاہ رہے ہیں کہ مطلب کہ ان کے بچے جس مرضی کو مارے، جس مرضی کو گاڑی کے نیچے رون دیں، جس مرضی کا قتل کر کے اس کی لاش دوسرے صوبے میں پھینکیں، مطلب کہ ہمارے پاس پیسہ، ہم مدعی کی پارٹی کے منہ پہ پیسہ ماریں گے. یہ دیکھیں، یہ بھی نظام انصاف کا ایک طرح سے مذاق اڑانے کے مترادف ہے. اچھا سلمان بھائی، ایک چیز بتائیں کہ وہ جو مارشا شاہد تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ 4 سال سے مصطفیٰ عامر کی گرل فرینڈ، بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ اسی کو کیوں مارنے کی دھمکیاں دے رہی تھی، اور یہ ارمغان کیوں بیچ میں آ گیا؟ کیا مطلب کیا مشترکہ گرل فرینڈ ہوگی، کیا ہوا؟ یہ بہت قریبی دوست تھے، یہ اکٹھے ہوتے تھے، اور ہر وقت یہ نیو ایئر نائٹ پر بھی اکٹھے تھے، نیو ایئر نائٹ پارٹی شارٹی کر رہے ہوں گے. اب جب وہاں پر یہ بتاتا ہے شراز کہ جب مصطفیٰ عامر کی اپنی دوست کے ساتھ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، تو ارمغان نے اس کی سائیڈ لی، جس کی وجہ سے مصطفیٰ عامر کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا، اور یہ جو ہے آپس میں جھگڑ پڑے، اور پھر دل میں نفرتیں رکھ لی، ہاتھا پائی تک ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ قتل کی وجہ بنی. ٹھیک ہے. اس کی والدہ کا کہنا ہے کہ یہ باقاعدہ اس کے اماں پر قتل کیا ہے، اور ارغمان کو مارشا شاہد نے کہا ہے قتل کرنے کا. شراز اس کا ساتھی شریک ملزم ہے، جو پولیس بتاتی ہے، سی آئی اے کے ڈی آئی جی بتاتے ہیں کہ اس نے ساتھ مل کر یہ قتل کی خوفناک واردات کی ہے، اور اس کے بعد یہ بآسانی فرار ہو گئے تھے. اب گرفتار ہو چکی ہیں، گرفتار ہونے کے بعد جوڈیشل بھی کر دیا گیا، اور ان کا ریکارڈ بھی منظر عام پر آنا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ کیا یہ جو مارشا شاہد ہے، یہ مجھے کہیں سے پتہ لگا کہ اس کو بھی واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طرح سے اس کو بھی انٹرپول کے ذریعے یا کسی طریقے سے اس کو واپس لایا جائے؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں بھی ایسے بہت سے کیسز ہیں جن میں لوگ جو ہے وہ نہ صرف بیرون ملک فرار ہو جاتے ہیں بلکہ کئی سالوں تک فرار رہتے ہیں. کچھ ایسی جگہ پر تو ہے پولیس کی رسائی کے انٹرپول کے ذریعے ان کو واپس لایا جاتا ہے، لیکن ایسے مشکل کام ہے ایسے ملزمان کو جو ایک بار نکل گیا واپس لانا، وہ بڑا مشکل. اچھا سلمان بھی آخری ایک سوال بتا دیں کہ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ 5 تاریخ کو یا 6 تاریخ کو اس کا قتل ہو گیا، اور اس کی لاش جا کے مل رہی ہے 40 روز بعد. اور یہ دیکھیں کتنے شاطر تھے کہ انہوں نے قتل اس کا کراچی میں کیا، اور اس کی لاش بلوچستان میں جا کے پھینکی ہے. کہ مطلب کہ 2 صوبوں کی پولیس آپس میں اس طرح کوارڈینیشن بھی نہیں ہوگا، اور وہ یہی دیکھیں گاڑی کہاں سے آئی ہے، اور وہاں پہ جیسے کلوز سرکٹ کیمرہ وہ اس طرح سرویلنس بھی وہاں پہ موجود نہیں ہوگی. مجھے بتایا کہ بلوچستان کے علاقے میں جہاں پہ یہ گاڑی کھڑی رہی، بہرحال ایک جلی ہوئی گاڑی تو کھڑی ہوئی تھی، کیا 40 روز تک کسی نے وہاں پہ جو مقامی پولیس تھی اس نے وہ گاڑی نہیں تلاش کی، یا وہ تلاش کی تو اس کے اندر سے لاش برآمد نہیں ہوئی؟ یہ ہوا کیا؟ مطلب 40 روز تک پولیس کو دیکھیں پتہ ہی نہیں چل سکا. بلوچستان والی پولیس کو بالکل اس کے بارے میں علم ہو گیا کہ گاڑی جلی ہوئی ہے، آ کر انہوں نے جانچ پڑتال کیا، لیکن بلوچستان کا کراچی سندھ صوبے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. انہوں نے لاوارث اسے قرار دیا،
اور اس طرح سے یہ سارا بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید اس کو لاوارث لاش قرار دے کے دفنا دیا گیا ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنے شاطر لوگ ہیں کہ ابھی بتا رہے ہیں سلمان بھائی کہ ان کی عمریں اتنی زیادہ نہیں ہیں، منشیات کی یہ لوگ عادی ہیں اور ان سے اسلحے کی کھیپ پکڑی گئی، پھر وہاں پہ باقاعدہ طور پہ فراڈ اور بھتے کا کام یہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف دیکھیں کہ قتل کرنے کے بعد گن مین لے کے گھومتے ہیں، قتل کرنے کے بعد یہ کتنے شاطر ہوں گے۔ نارملی اگر کسی سے کوئی غلطی سے قتل ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کرنا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ اس کی لاش کو کراچی سے لے کے نکلتے ہیں اور بلوچستان کے علاقہ حب تک پہنچتے ہیں، وہاں پہ جا کے اس کی گاڑی کو، اس کی لاش کو جلاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنے شاطر تھے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں لاش کو ٹھکانے لگا کے آتے ہیں، اور اسی وجہ سے 40 دن لگ گئے ان کو تلاش کرنے میں۔ بہرحال اب جو پولیس جو ہے ان تک پہنچ چکی ہے، اور پولیس بتا رہی ہے کہ جو ارمغان ہے اس کے گھر سے باقاعدہ طور پہ بلڈ سیمپل مل چکے ہیں، اور تمام تر وہ جو شراز لڑکا ہے اس نے بھی اقرار جرم کر لیا ہے، اور سلمان بھی بتا رہے ہیں کہ ارمغان بھی اقرار جرم کر چکا ہے، اور اس کے والد کو اپنے پیسے پہ اتنا بھروسہ ہے کہ وہ بیچ عدالت میں کھڑے ہو کے جب وہ جج کے کمرے میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے تو پولیس والے کو کہہ رہا ہے کہ میں تینوں 1 روپیہ نہیں داں گا، میں مدعیاں دے منہ تے پیسہ رکھاں گا، پیسہ داں گا تو میں اپنا منڈا چھڑا کے لے جاؤں گا۔ تو بہرحال میرا خیال ہے کہ ریاست کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ مطلب کہ اس بچے کا نہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا پہلا کوئی جرم ہے، 5 پرچے اس میں پہلے چھٹا پرچہ، اور قتل کے بعد جس طرح سے اس نے باڈی ٹھکانے لگائی ہے مجھے نہیں پتا اس نے پہلے کیا کچھ کیا ہوگا، اور کیا اس طرح کے جانور کو، اس طرح کے درندے کو دوبارہ آپ معاشرے میں چھوڑیں گے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، اس قتل کی اس نے جو ہے وہ قصاص اور دیت دے دی ہے اور اس کو اگلے قتل کے لیے دوبارہ اس معاشرے میں چھوڑا جائے۔ تو بہرحال اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ پولیس جو ہے سندھ کی اس کو سوچنا چاہیے، آئی جی صاحب کو سوچنا چاہیے، اور بلکہ وزیر اعلیٰ سندھ کو سوچنا چاہیے کہ کراچی میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، وہ ان کو 2 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ دے کے اپنا بچہ چھڑوا کے لے لیتے ہیں، اور وہ جانور پھر وہ ناسور پھر اس معاشرے میں آ کے دوبارہ سے تباہی شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال سلمان قریشی صاحب اس حوالے سے میں تمام تر تفصیلات بتا رہے تھے، آپ لوگ اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمدہ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔